बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सच न्यूज़ की जानिब से ये खुसूसी काविश है जो कि जिसमें बुनियादी तौर पर मामलात डिस्कस किए जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी उमूर हैं, चाहे वो सियासी मसाइल हों, मुआशी मसाइल हों, तालीमी मसाइल हों या फिर सैर व सियाहत के हवाले से मसाइल हों, इंतज़ामी मसाइल हों, इन तमाम मौज़ूआत पर इस प्रोग्राम में बात की जाती है और इन तमाम उमूर को ज़ेर बहस लाया जाता है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सैर व सियाहत के हवाले से और जो अपने जोग्राफियाई हैसियत है उसके हवाले से इंतहाई खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का इलाका है। और आज इन तमाम गिलगित बल्तिस्तान के जो उमूर हैं उन पर बहस करने के लिए जो शख्सियात मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ़ करा दूँ। तो स्टूडियो में जनाब आमिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रिप रखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के मामलात के ऊपर। जबकि डिप्टी स्पीकर GB नज़ीर एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नज़ीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और आमिर हुसैन साहब, आपका भी स्टूडियो में आमद पर बहुत शुक्रिया। सर, आमिर हुसैन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इस वक्त जो बुनियादी मसला है वो अबूरी सूबा बनाने के हवाले से है और अबूरी सूबा बनाने के हवाले से मुशावरत चल रही है वफाक और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के माबैन और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बातचीत चल रही है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में भी जो मौजूदा हुकूमत है वफाक में उन्हीं की हुकूमत है। तो क्या वजूहात हैं कि अभी तक खदोखाल कोई वाज़े नहीं हो सके अबूरी सूबे के हवाले से? बहुत शुक्रिया एहसन। देखें, गिलगित बल्तिस्तान को आपको याद होगा कि सितंबर 2020 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनकी क़यादत को बुलाया और स्ट्रेटजिक लेवल पे डिस्कशन हुई कि गिलगित बल्तिस्तान के आइनी और कानूनी हैसियत को किस तरह डिटरमिन किया जाए, कैसे उसको कौमी दायरे में लाया जाए ताकि वहाँ के देरीना मसाइल हैं उसके हल की तरफ जाया जा सके। तो उसके बाद जितने भी सियासी क़यादत थी उन्होंने ये कहा कि नवंबर में चूँकि इलेक्शन होने वाले थे तो इलेक्शन के बाद हम सारे मिल के मुशावरत करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोगों से मुशावरत के बाद फिर कौमी असम्बली में डिस्कशन के बाद एक खदोखाल इसका वज़ा किया जाएगा और एक सूबे का एक बुनियादी ढांचा, अबूरी आइनी सूबे का ढांचा तैयार किया जाएगा। अब इसमें अगर थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो इससे पहले इस पे काफ़ी काम हुआ है। मसलन 2015 में सरताज अजीज़ साहब की सरबराही में जो कमेटी बनी थी उनके कुछ सिफारिशात भी थे 2017 में वफाकी हुकूमत को पेश किए गए। उसमें 2-4 अहम नुकात थे। पहला नुक्ता ये था कि गिलगित बल्तिस्तान चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट का हिस्सा है, लिहाजा जब तक ये मसला हल नहीं होता यहाँ के लोगों को बुनियादी हुकूक दिए जाएँ और उसके लिए एक अबूरी सूबे का खाका पेश किया गया जिसके अंदर ये बताया गया कि कौमी असम्बली में और सेनेट में, पाकिस्तान के कौमी असम्बली सेनेट में एक नुमाइंदगी दी जाएगी, लेकिन वो मुबस्सरीन की हैसियत से गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे वहाँ पर होंगे। उसके अलावा जो आइनी एंटिटीज़ हैं जैसे NFC अवार्ड है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इस तरह के बहुत सारे इसरा है, इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके अंदर भी बाय इन्विटेशन उनको बुलाया जाएगा। तो ये एक उस पर बात हुई। तो उसके बाद उस पर भी काफ़ी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे क्योंकि जो मुबस्सरीन की हैसियत थे वो कैसे होगा, क्या वो क्योंकि किसी कानून साज़ी में शामिल नहीं होंगे। सही नज़ीर साहब, जैसा कि आपने बात की कश्मीर के साथ जो जोड़ने वाली बात है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर जो GB हैं नज़ीर एडवोकेट साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो नज़ीर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक खदोखाल क्यों नहीं वापस वाज़े हो सके? क्योंकि जैसा कि हमारे साथ आमिर हुसैन साहब हैं उन्होंने भी कहा कि कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाता है गिलगित बल्तिस्तान को, हालांकि दोनों का सिनेरियो और हालात व वाक़यात बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। जी बहुत शुक्रिया। जैसे आपने बताया, देखिए ये कोई इतना सादा इशू नहीं है। सही, इस पे 2015 से ऑनवर्ड, बल्कि उससे पहले से भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के लिए कोशिश की जाती रही, लेकिन वो सारे आइडियाज मटेरियलाइज नहीं हो सके। सही, अभी इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बिल्कुल इस पे वाज़े तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और फेडरल गवर्नमेंट वाज़े है, इस पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है फेडरल लेवल पे। हमारे चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब उस कमेटी के मेंबर हैं। परसों एक मीटिंग हो गई, फर्स्ट मीटिंग इनकी,
तो मोडेलिटीज तय होंगी, इस पे गौर खोज होगा। जारी बात है ये कश्मीर डिस्प्यूट का एक हिस्सा रहा है हमारा रीजन, और हमें इंटरनेशनल हमारी ओब्लिगेशंस भी हैं। पाकिस्तान बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट इन द कमिटी ऑफ नेशंस, पाकिस्तान की भी जिम्मेदारियां हैं, हमारी भी मजबूरियां, इन सब इश्यूज को सामने रखते हुए फिर हमने किसी नतीजे पर पहुंचना है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने एक करारदाद पास की है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इनटू द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी वजूहात हैं, देखिए आप, गुड गवर्नेंस के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यू नीड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्केलेटन, उसके बगैर कुछ भी नहीं होता है। और गिलगित बल्तिस्तान का आपको पता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 258 एक ऑर्डर जारी करते हैं फॉर टेरिटरीज आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, जो भी टेरिटरीज हैं। ये एक अरेंजमेंट है, लेकिन ये काफी नहीं है। ये हम यही समझते हैं कि पाकिस्तान का अभी तक एक डिफेक्टो पार्ट रहा है गिलगित बल्तिस्तान। तो जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आते हैं, आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही वो वाहिद डॉक्यूमेंट है जो गारंटी करता है तमाम सिटीजन्स को, तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को, कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सही। इस ऑटोनॉमी के बगैर ना ही हमारा फिस्कल रजीम हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, ना गवर्नेंस ठीक हो सकता है। लेकिन सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभी वफाक में भी हुकूमत तहरीक इंसाफ की है और गिलगित बल्तिस्तान में भी जो हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ की है, तो ये कब तक मामलात तय हो जाएंगे? जैसा कि आपने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की जरूरत है और तमाम मामलात हैं, तो ये कब तक हल होंगे और कब तक? क्योंकि बारहा पिछली हुकूमतों ने भी बारहा ऐलान किया था कि हम अबूरी सूबा बनाएंगे गिलगित बल्तिस्तान को, और इस हुकूमत ने तो बहुत ज्यादा जोर लगाया, बल्कि पूरी इलेक्शन कैंपेन थी उसका सारा इन्हिसार ही इस नारे के ऊपर था। तो आपको क्या लगता है कि आपकी हुकूमत के दौरान ही ये जो सूबा है ये बन जाएगा? पूरी उम्मीद है जी। मैंने पहले अर्ज कर चुका हूं मैं कि ये कोई इतना आसान मामला नहीं है कि जिसपे हम कहें कि जी 15 दिन 20 दिन बाद, 1 महीने बाद इस पे कोई फैसला आएगा। इसीलिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट हो गई है फेडरल लेवल पे, ये तमाम एस्पेक्ट को डीपली देखेगी, जो कि रियासत पाकिस्तान को भी सूट करता हो, ऐसा कोई फार्मूला हो जिससे जो कश्मीर का इशू है उस पे भी अपेरेंटली उस पे कोई असर ना पड़े। तो इन सारी पाकिस्तान एज ए रियासत, हम इनकी मजबूरियों को भी समझते हैं, हमारी मजबूरियों को रियासत समझती है। इन सब मामलात को देख के इस पे वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई 2 हफ्ते बाद मैं कहूँ कि जी इस पे कोई फैसला होगा, यह मुमकिन नहीं है। तो डेलिब्रेशन होने दे। अच्छा है कि इस पे बात हो रही है, हमारी तरफ से भी बात हो रही है, फेडरेशन की तरफ से भी बात हो रही है, तमाम इदारे ऑन बोर्ड है पहली दफा इस इशू पे। तो होपफुली जल्द इसका कोई सही, होपफुली जल्द इसके ऊपर नतीजे निकलेंगे। आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर साहब, आप ही की बात से कंटिन्यू करूंगा आमिर साहब से कि आमिर साहब, जैसे कि नज़ीर साहब ने भी कहा कि ये कोई आसान मसला नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इस दफ़ा तमाम के तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं। तो आपको क्या मसाइल का नज़र आते हैं कि किन मसाइल की बुनियाद की वजह से अभी तक ये मामला डिले है, जबकि जैसे कि आपने भी इशारा किया कि 2015 से और उससे पहले से इसके ऊपर काम चल रहा है? जैसे नज़ीर साहब ने जो बात की, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि एक बहुत पेचीदा मसला है। अब देखें ना, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 1 जो है उसमें पाकिस्तान का टेरिटोरियल इंटीग्रेशन की बात है, जिसके अंदर 4 सूबे हैं और फेडरल कैपिटल शामिल है। उसमें अगर कोई नया इलाका आप शामिल करते हैं तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 1 को अमेंड करना होगा, उसमें तरमीम करनी होगी। जब आप तरमीम पे जाते हैं तो फिर आपने इंडिया ने जो 370 और 35A को तरमीम करके कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को उसके यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया, जिसको पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो ज़ाहिर बात है उसमें एक काफ़ी रिएक्शन पाकिस्तान से आया, तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। तो पाकिस्तान जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 में फ़िलहाल तरमीम नहीं कर सकता। फिर आर्टिकल नंबर 51 और 59 है, जहाँ पर सेनेट और नेशनल असम्बली में नुमाइंदगी की बात है। फिर जैसे नज़ीर साहब ने भी कहा, आर्टिकल 257 है, जहाँ पर कश्मीर डिस्प्यूट के हवाले से बात है। तो इन आर्टिकल्स में एक एडिशनल क्लॉज डाल के
کیا جا سکتا، لیکن آرٹیکل نمبر 1 میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کے اس ایمبٹ میں آ نہیں سکتے جس میں 18 امینڈمنٹ کا آپ کے اوپر اپلیکیشن ہو. یعنی جب آپ صوبائی درجہ دینے کی بات کرتے ہیں تو بنیادی سوال یہ ہے نا کہ کیا 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام صوبوں کو جو اختیارات حاصل ہیں کیا گلگت بلتستان کو ملیں گے؟ وہ اسی امینڈمنٹ کے یعنی اسی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے صحیح. عامر صاحب یہاں پہ ہمیں بریک لینا پڑ رہا ہے. بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں اور سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ جو آئینی صوبہ ہے وہ بن جانے کے بعد جو لوگوں کے دیرینہ مطالبات ہیں وہ بھی پورے ہوں گے یا نہیں، یا گلگت بلتستان کی محرومیاں جو ہیں وہ اسی کی اسی طرح رہیں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. گلگت بلتستان کے آئینی عبوری صوبے بننے کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی وقفے سے پہلے بھی، اور عامر حسین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جبکہ ڈپٹی اسپیکر جی بی نذیر ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو عامر صاحب، جیسا کہ وقفے سے پہلے بات ہوئی کہ آئینی اور عبوری صوبہ تو بن جائے گا اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے اور بڑی پیش رفت بھی سامنے آئی ہے، جیسے کہ نذیر صاحب نے بھی کہا کہ بورڈ جو ہیں موجود ہیں وہاں پر اور بڑی دلچسپی سے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دیرینہ مطالبات ہیں جی بی کے عوام کے، اور بہت سے مطالبات ہیں جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ میں نمائندگی دی جائے انہیں اور دیگر صوبوں کی طرح ان کے حقوق دیے جائیں انہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئینی صوبہ بن جانے کے بعد یہ تمام مطالبات پورے ہو جائیں گے؟ دیکھیں حسن، یہ بات جو ہے نا بنیادی طور پہ جی بی غالباً پاکستان کا وہ واحد خطہ ہے جہاں لوگ پاکستان کے ساتھ انٹیگریشن کی لڑائی لڑ رہے ہیں، یعنی پولیٹیکل سٹرگل فار انٹیگریشن، ڈس انٹیگریشن کے لیے نہیں ہے، سینٹریفیوگل ڈرفٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی تو بالکل یہی خواہش ہے کہ ہمیں قومی دائرے میں لایا جائے اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں میننگ فل پارٹیسپیشن ہو. جیسے سینٹ میں تمام صوبوں کی پروپورشنیٹ نمائندگی ہے، 24 سیٹیں 25 سیٹیں ہوتی ہیں، وہ گلگت بلتستان کو دیے جائیں. قومی اسمبلی کے اندر بھی پراپر الیکشن کے ذریعے قانون سازی کے حقوق دیے جائیں. اس کے لیے پھر ظاہر بات ہے آئین کے اندر بہت سارے آرٹیکلز میں ترمیم کرنی پڑے گی، جو کشمیر ایشو کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل نمبر 47 جو چیپٹر 6 میں ہے، جس کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ جموں و کشمیر کی ریاست کا استصواب رائے کے ذریعے اس کا حل ہوگا. ہندوستان اور پاکستان دونوں اس کے فریقین ہیں، اور کشمیر کے لوگوں کے آپس میں، جموں و کشمیر کے لوگوں میں جس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے، ان کی آپس کی ان کے ایما کے مطابق اس کا فیوچر کا فیصلہ ہوگا. تب تک یہاں پر ایک اندرونی خود مختاری کا تصور موجود ہے، یعنی ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا جائے. تو اسپیشل سٹیٹس والا جو آپشن ہے وہ بہت آسان بھی ہے، اس میں کنٹروورسی بھی نہیں ہے، اس میں نہ پاکستان کو نہ انڈیا کو کسی اور فورم پہ جانے کی ضرورت ہے. یہ آپس میں اقوام متحدہ کے ان قراردادوں کے مطابق یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ماڈلز موجود ہیں، آئینی عبوری آئینی صوبہ. اب دیکھنا پڑے گا کہ اس کے خد و خال کیا ہوں گے، کیونکہ سرتاج عزیز صاحب کی جو رپورٹ تھی ان کے سربراہی میں جو بنی تھی، اس پہ کافی ایسی چیزیں تھیں جس پہ کوسچن مارکس موجود تھے. مثلا مبصرین کی حیثیت کی جیسے میں نے پہلے بات کی، تو مالیاتی امور میں کیا گلگت بلتستان کی اسمبلی کو وہ حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اختیارات ملیں گے قانون سازی کے، کیا یہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بنے گی؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جس پہ بات کرنا کی ضرورت ہے. جی بی کونسل کے اختیارات کو ختم کریں، گلگت بلتستان اور کشمیر افیئرز کی منسٹری کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اور تمام اختیارات گلگت بلتستان کی اسمبلی میں ہونے چاہیے. لیکن سر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے، جس طرح آپ کشمیر کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں، تو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، انہوں نے بھی کچھ عرصے پہلے بیان دیا تھا کہ ہمارے تو معاملات ہی الگ ہیں اور جی بی کے معاملات الگ ہیں، وہ جس طرح چاہیں تو پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو چلا سکتے ہیں، اپنے امور کو. وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم گئے، سب سے پہلے نہرو گیا تھا اقوام متحدہ میں، اور ہم نے بھی ایکسیپٹ کیا. کراچی ایگریمنٹ کے تحت یہ باتیں واضح ہو گئی کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نے اس کو اقوام متحدہ میں اٹھایا. پھر شملہ ایگریمنٹ ہے جو 1972 میں ہوا. ان تمام ایگریمنٹس میں یہ بات واضح ہے کہ کوئی یونیلیٹرل اس کا ڈیسیشن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے لیے تمام فریقین کو آن بورڈ لایا جائے گا اور اس پہ باقاعدہ ان کی مرضی اور ایما کے مطابق اس کا فیوچر ڈٹرمن ہوگا. تو لہٰذا وہ کشمیر کے صدر کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے،
صحیح. اس لیے یعنی دو قوموں کے مابین کا ڈسپیوٹ ہے اور اس ڈسپیوٹ کا حل اقوام متحدہ کے ان اصولوں کے مطابق ہوگا جس کے لیے دونوں نے دستخط کیا. لیکن عامر صاحب جیسا کہ ہم محرومیوں کی بات کر رہے ہیں جی بی کے عوام کی, تو نذیر صاحب کی جانب آنا چاہوں گا. نذیر صاحب, ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کی محرومیوں کی بات کی ہے, تو سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ عوام کا دیرینہ مطالبہ یہ بھی ہے کہ انہیں NFC ایوارڈ میں حصہ دیا جائے اور صوبائی اسمبلی میں قانون سازی کے لیے انہیں جو ہے حوالے سے بااختیار بنایا جائے اور اس سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بھی حصہ دیا جائے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو عبوری آئینی صوبہ بن جائے گا تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے؟ جی بالکل, اسی لیے تو اس کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ پہ کام ہو رہا ہے. جب آپ پاکستان کی آئین کے دائرے کے اندر آپ آ جائیں گے تو اس کے بعد لازمان آپ اسی طرح ٹریٹ آپ ہوں گے جیسے دوسرے فیڈریٹنگ یونٹس ہو رہے ہیں. صحیح. اس وقت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں کیوں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر انکارپوریٹ کیا جائے. اس وقت جو گورننس آرڈر ہے جس کے تحت ہماری حکومت چل رہی ہے, یہاں پہ عوامی امور چل رہے ہیں, اس گورننس آرڈر کے اندر 68 سبجیکٹس ہیں جن پہ لیجسلیشن کا اختیار اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس ہے. صحیح. کونسل کے اختیارات تو ختم ہو گئے ہیں لیکن یہ سارے اختیارات اس وقت بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس ہے. ہماری اسمبلی کے پاس لمیٹڈ سبجیکٹس پہ ہیں جن پہ ہم لیجسلیشن کر سکتے ہیں. اگر آئین کے اندر ہمیں جگہ ملتی ہے تو اس کے بعد ہماری نمائندگی قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر آ جائے گی. تو تمام جو کانسٹیٹیوشنل فورم سے ادارے ہیں آٹومیٹیکلی پھر ہماری نمائندگی ہوگی تمام فورمز پہ, تو ہماری نمائندگی ہوگی تو ساری لیجسلیشن میں جو فیڈرل گورنمنٹ کی لیجسلیشن ہوگی اس میں ہماری موجودگی ہوگی. ہمارے نمائندے جو یہاں سے الیکٹ ہو کے جائیں گے وہ گلگت بلتستان کے عوام کو ریپرزینٹ کریں گے قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, دوسرے تمام آئینی جو ادارے ہیں ان کے اندر. صحیح سر, امید کرتے ہیں سر جو بنیادی لیجسلیشن ہے وہ ہو جائے اور اسی گورنمنٹ کے اندر ہو اور گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کا سہرا بھی اسی موجودہ حکومت کے سر چڑھ جائے, کیونکہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے بھرپور نعرہ لگایا. سر آپ سے بات آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور بات جاننا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کو 250 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج دینے جا رہی ہے وفاقی حکومت. وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی جو ہیں گلگت بلتستان کے لیے اس حوالے سے اعلان کرنے جا رہے ہیں اور ان کا دورہ بھی متوقع ہے. تو کب تک دورہ متوقع ہے اور کیا کیا اعلان کرنے جا رہی ہے موجودہ حکومت؟ جی ایکسپیکٹڈ ہے 12 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب اگر موسم صاف ہو جائے تو وزٹ کریں گے پرائم منسٹر صاحب. باقی جو 250 یا 275 ارب روپے کا جو پیکج ہے مالیاتی پیکج, اس پہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اسلام آباد میں ہی تھے تو تقریباً معاملات فائنل ہو چکے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ اس سے گلگت بلتستان میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی. امید ہے اس میں ہیلتھ کے اندر, ایجوکیشن میں, ٹورزم میں, روڈ انفراسٹرکچر, بڑے پروجیکٹ, پارک کے پروجیکٹ خاص طور پر, تو یہ ایک پیراڈائم شفٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد گلگت بلتستان میں ہم دیکھیں گے. صحیح سر, آپ نے جس طرح کے منصوبوں کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ پاس کے حوالے سے, سیر و صحت کے حوالے سے بات کی گئی ہے, تو عامر صاحب سے جاننا چاہوں گا. عامر صاحب اعلانات تو بہت ہوتے ہیں, ترقیاتی پیکج بھی دیے جاتے ہیں, 250 ارب روپے بہت بڑی رقم ہے اور اعلان کر دیا گیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ملیں گے یا لالی پاپ ہوگا پچھلی حکومتوں کی طرح؟ کیونکہ نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ ملیں گے. دیکھیں اس میں احسان صاحب یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ 250 ارب روپے کا پیکیج ہے یہ ایئر مارک ہوا ہے, یعنی یہ کہیں گے یہ اتنے پروجیکٹس پہ کام ہوگا. ہمارے پاس فنڈنگ ابھی نہیں ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی فنڈ مختص کیا ہے. اس میں 2-3 موڈیلٹیز ہے. ایک تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہے جس میں کوئی 96 ارب روپے ہیں, باقی 110 ارب میرے خیال میں وہ PSDP کے تھرو آئیں گے. تو اور اس میں انرجی پہ 6 ارب جو انرجی پہ لگانے کی بات ہے. تو یہ سارے ایئر مارک کیے گئے اور اس میں پھر آپ کا روڈ انفراسٹرکچر ہے, ٹورزم ہے, اس کی امپرومنٹ کے لیے ہے کافی. 110 ارب بیسیکلی روڈ انفراسٹرکچر کمیونیکیشن کے لیے. یہ جو ایک جنرل اس کا جو ایک دیا گیا, یہ ایک آپ کو ایک فریم ورک نظر آتا ہے. لیکن یہ وہ ہے جس میں سے کچھ پہلے سے چلنے والے پروجیکٹس تھے جو پچھلی دفعہ PSDP سے ہٹائے گئے تھے, اب دوبارہ ان کو شامل کیا گیا ہے.
اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ پیسہ اس وقت پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ معاشی نمو اس وقت مائنس میں ہے، اور فیڈریشن کے جو ڈویزبل پول ہے اس میں ابھی کے پی کی حکومت نے اور پنجاب کی حکومت نے اور سندھ کی حکومت نے اس 250 بلین روپے کے پیکیج پہ اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈویزبل پول سے آپ یہ پیسے نہیں دے سکتے۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ایک طریقہ ہے کہ آپ ایک پرائیویٹ انویسٹر کو بلائیں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر اگر آپ نے پرائیویٹ انویسٹر کو بلانا ہے تو سورن گارنٹیز دینی پڑیں گی ریاست کو۔ سورن گارنٹیز دینے کے لیے کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں آنا ضروری ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ موجود ہے۔ جیسے آزاد جموں و کشمیر کے اندر حکومت پاکستان نے پاور جنریشن کے لیے آن بہاف آف دی آزاد کشمیر گورنمنٹ سورن گارنٹیز دے دی، اس کے بعد وہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہوئے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان چاہے تو یہ ارینجمنٹ کر سکتا ہے کہ گلگت بلتستان میں آن بہاف آف پیپل آف گلگت بلتستان، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان بڑے انویسٹر کے لیے سورن گارنٹیز دے دے اور وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو۔ تو یہ پبلک پرائیویٹ اور پارٹنرشپ کے ذریعے ریسورس موبلائزیشن ہو سکتی ہے۔ باقی گورنمنٹ کے کٹی کے اندر اس وقت پیسے نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھا کے گلگت بلتستان میں انویسٹ کیا جائے۔ تو کچھ سی پیک کے مد میں آئیں گے۔ تو پروجیکٹ یہ جو منصوبہ بندی ہے بڑا ایمبیشس پیکیج ہے، لیکن ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی حکومتوں میں ایک لوکل کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے کہ جو 20-25 ارب کا جو بھی ہمارا بجٹ ملتا تھا اس میں سے بہت سارا پیسہ لیپس ہو جاتا تھا، یعنی وہ خرچ نہیں ہو پاتا تھا۔ اب 250 ارب کیسے خرچ ہوں گے، پہلا سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے وہ بہت ہی غیر ضروری طور پہ انفلیٹڈ ہے، بہت صحیح۔ اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں عامر صاحب، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ویلکم بیک، اور وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی 250 ارب روپے کا پیکیج جو ہے گلگت بلتستان کو دیا جا رہا ہے اور کتنی جلدی یہ پیسے پہنچ جائیں گے۔ تو نذیر ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں ڈپٹی اسپیکر جی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پرائیویٹ انویسٹر کی جو ترغیب دلانا ہے کہ وہ اپنے پیسے انویسٹ کریں گلگت بلتستان کے اوپر، اس کے لیے جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے؟ جیسے کہ عامر صاحب نے بھی کہا کہ جتنے بھی پاکستان کے دیگر صوبے ہیں انہیں اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں کہ ان کے پیسوں میں سے 250 ارب روپے جو ہیں وہ وہاں تک نہ پہنچائے جائیں۔ عامر صاحب مجھے نہیں معلوم کہ عامر صاحب کی انفارمیشن کس حد تک درست ہے، میرا نہیں خیال۔ سر میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ نہیں، اس طرح کی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ دیکھیں صوبوں کا اعتراض کرنا نہیں بنتا ہے۔ صحیح، یہ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے ایک ڈیولپمنٹل پیکیج ہے، اس میں عامر صاحب صحیح بتا رہے ہیں کہ کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ پی 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 موڈ میں جائیں گے۔ صحیح، اور اس میں بھی یہ عامر صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ساورن گارنٹی کے ایشوز تھے، وہ آلریڈی بات چیت ہو چکی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے۔ اس پیٹرن پہ ہم جا سکتے ہیں جس پیٹرن پہ آزاد کشمیر کی حکومت نے انویسٹمنٹ لائی ہے۔ آزاد کشمیر میں ہائیڈرو پارک ہے، تو اس میں اس کی کوئی ایسی بات میرے علم میں نہیں ہے۔ چیف منسٹر صاحب ریسنٹلی آئے ہیں اسلام آباد سے، تو آگے پرائم منسٹر صاحب کا بھی بٹھونا ہے۔ تو یہ جو جتنے پروجیکٹس ہیں ان پہ تقریباً 2 مہینے سے تیاری ہو رہی تھی، ان کے کانسیپٹ پیپر، پھر بعد ان کی PC1 فیزیبلٹی تیار ہو گئے، یہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ صحیح سر، لیکن پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ انویسٹر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ انویسٹ کریں جی بی میں؟ جی بالکل ہے، گلگت بلتستان آپ دیکھیں یہاں پہ مثلا پاور سیکٹر پہ ہم انوائٹ کر رہے ہیں، جی آپ جا کے انویسٹ کریں، ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لیگل فریم ورک جہاں پہ بھی ضرورت ہے، گورنمنٹ آف گلگت بلتستان بالکل تیار ہے کہ ایک انویسٹر فرینڈلی ماحول ہم گلگت بلتستان میں دے سکیں۔ تو ہم انشاءاللہ وہ ماحول دیں گے، اس کو انسینٹیوز دیں گے انویسٹرز کو جو شاید اور فیڈریٹنگ یونٹس نہ دے سکیں۔ اس پہ ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ود ان گلگت بلتستان ہماری کیبنٹ میں بھی اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی مختلف مراحل میں مختلف لیول پہ یہ بات ہو چکی ہے۔ صحیح اور سر، انویسٹرز آ رہے ہیں ہمارے پاس
پہلے سے آ رہے ہیں انویسٹرز. تو ابھی جہاں جہاں پہ لیگل فریم ورک میں کمزوریاں ہیں ان کو ہم دور کر رہے ہیں. صحیح، لیگل فریم ورک میں کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر سیر و سیاحت کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا، کیونکہ گلگت بلتستان جو ہے سیر و سیاحت کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا اور مانا جاتا ہے کہ اس جیسا خوبصورت خطہ جو ہے دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے اور دنیا میں ایک قسم کی جنت ہے. تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے موجودہ حکومت کے سیر و سیاحت کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دی جائے، اور کیونکہ ان دنوں میں کرونا بھی ہے تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، ایک تو یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ میں تو کہتا ہوں کہ اس ارتھ پلانٹ کے اندر یہ ایک میوزیم ہے گلگت بلتستان. دیکھیں ہمارے پاس وہ کچھ ہے جو ساری دنیا میں نہیں ہے. ہمارے پاس دنیا کی 3 ہائیسٹ ماؤنٹین رینجز 1 2 3 ساری ہمارے پاس ہے. اچھا، آؤٹ آف 5 3 لانگسٹ گلیشیئرز گلگت بلتستان میں ہیں. اچھا، اس کے علاوہ 7 آؤٹ آف 20 ہائیسٹ پیکس ہمارے گلگت بلتستان میں ہیں. ہمارا ٹیرن یہاں پہ آپ گلگت بلتستان میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لیے ابھی کچھ اقدامات ہماری گلگت بلتستان کی گورنمنٹ جو ہم خود سے کر رہے ہیں، کچھ اقدامات ہم نے گزارش کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. مثلا ایکو ٹوریزم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. صحیح، ایکو ٹوریزم پہ کام ہو رہا ہے. اچھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر کا اچھا ہونا اور ایکوموڈیشن کا ایشو ہے یہاں پہ. اس پہ ہم گلگت بلتستان گورنمنٹ اپنے لیول پہ کوشش کر رہی ہے کہ ایکوموڈیشن کو ہم بڑھا دیں گلگت بلتستان میں. ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کا بلکہ ہم ایک انسٹیٹیوٹ کھولنے جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں. جتنی بھی ہماری طرف سے میئرز دے سکتے ہیں ہم ٹو اٹریکٹ ٹورسٹ ان گلگت بلتستان، ان سارے ایشوز پہ ہم نہ صرف سوچ رہے ہیں بلکہ پریکٹیکلی we are going to execute our ideas. صحیح، موجودہ حکومت جو ہے کام کر رہی ہے. عامر نہال صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سیر و سیاحت کے حوالے سے جیسے کہ گلگت بلتستان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ جیسے کہ نذیر صاحب نے بھی کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. آپ ان کی حکمت عملی کو کافی سمجھتے ہیں یا مزید کیا تبدیلیاں لانی چاہیے؟ کیا کہیں گے؟ فارچونیٹلی ہمارے اس وقت جو جی بیل اسمبلی میں بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ آئے. خود نذیر صاحب اس کی ایک مثال ہے. جی، بہت ہائی کوالیفائڈ اسی طرح لوگ آئے اور ہمیں بہت امیدیں ہیں کہ گلگت بلتستان کی صحت کے حوالے سے کام کا آغاز ہوا. مجھے نظر آ رہا ہے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. میرے خیال میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اس وقت انفراسٹرکچر کا، جس کے لیے 250 بلین روپے کا جو پیکیج، ارب روپے کا پیکیج ہے، اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے اگر اس کو فوراً ایکسپیڈائٹ کیا جائے اور انفراسٹرکچر پہ، ٹورزم انفارمیشن سینٹرز پہ، ان لینڈ سیکیورٹی پہ اگر پیسے لگائے جائیں. اور پھر اس کے علاوہ اکوموڈیشن کے ایشوز ہیں. مطلب ہمارے وہاں سوائے ایک ڈسٹرکٹ کے باقی ڈسٹرکٹ میں جو ہاسپٹیلٹی کا انڈسٹری ہے وہ ابھی فلورش نہیں ہوئی. اس پہ کام کرنا، جیسے نذیر صاحب نے کہا کہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے ڈسٹرکٹ گزر ہے، اسی طرح استور کا ڈسٹرکٹ ہے، اور ایریاز ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، یہاں پہ نیچرل بیوٹی ہے اور لوگ آنا چاہ رہے ہیں. تو وہ انفراسٹرکچر ہمیں پرووائڈ کرنا ہوگا اور میرے خیال میں اس وقت اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسری بات جو میں بیوروکریسی کی بات کر تو اس پہ تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا. پچھلے اس میں دیکھیں اس 250 بلین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بیوروکریسی کو لین کرنا پڑے گا. ڈیسیشن میکنگ کا ابھی جو بائی فرکیٹڈ نظام ہے، ڈپارٹمنٹل بہت سارے پروجیکٹس بیوروکریسی سیکریٹریز ڈائریکٹ ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ کام ہمارے منسٹرز کا، قانون ساز اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہے. تو اس ڈائیکوٹمی کو ختم کیا جائے اور منسٹرز کو امپاور کیا جائے تاکہ وہ جو ہے وہ لیجسلیشن کی بھی بات کریں اور ساتھ ساتھ جہاں جس کنسٹیٹوئنسی میں جو کنسٹیٹوئنسی سے جہاں سے وہ آتے ہیں ان کو اپنے ایریاز کا کانٹیکٹ پتہ ہوتا ہے. تو وہ ریفارمز بھی ساتھ لانے، وہ ریفارمز بھی ضروری ہیں. عامر صاحب، نیشنل پارک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ پروگرام اختتامی مراحل میں ہے. تو نذیر صاحب سے بڑا ہی مختصر سا ان کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. نذیر صاحب، گلگت بلتستان حکومت نے نیشنل پارکس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا، لیکن جو وہاں کی عوام ہے انہیں اس حوالے سے بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں اور ان کی جانب سے کافی شدید رد عمل آیا. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بڑا مختصر سا آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے اس کے اوپر. جی، گزارش یہ ہے کہ جو پارکس ہیں ہمارے پاس ٹوٹل 6، ان میں سے 4 پہلے سے بنے ہوئے ہیں. 1993 میں پارکس بنے. 2011 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب وفاق میں بھی تھی، ادھر بھی گلگت بلتستان میں بھی کچھ پارکس اس وقت بنے، 2 ابھی بنے. دیکھیں ابھی اس پہ ایسا نہیں ہے کہ ہم غور نہیں کر رہے ہیں، ہم بالکل غور کر رہے ہیں. اور جو لوگوں کو اعتراض ہے اس وقت
لوگوں کا اعتراض یہ نہیں ہے کہ نیشنل پارک کیوں بن رہے ہیں. صحیح. لوگوں کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ جس ایکٹ کے اندر میں نوٹیفائی ہو گئے ہیں نیشنل پارکس, اس ایکٹ پہ لوگوں کے تحفظات ہیں. تو ابھی ہم ایک ڈرافٹ بالکل تیار ہے, وائلڈ لائف کنزرویشن ایکٹ ہم اپنا بنا رہے ہیں. اس ایکٹ کے اندر ہم انشاءاللہ وہ ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں. تو جتنے بھی لوگوں کی تحفظات ہیں اس ایکٹ پہ, ان تحفظات کو دور کر کے ہم وائلڈ لائف کا نیا قانون لا رہے ہیں گلگت بلتستان میں. تو اس کے بعد انشاءاللہ لوگوں کی شکایات بھی ختم ہو جائیں گی, اور جس طرح سے نیشنل پارک کی ایک امپورٹنس ہے اس کے خلاف بھی بات ہوتی ہے, بات ہو سکتی ہے, لیکن جو ہم درست سمجھتے ہیں, بہتر سمجھتے ہیں اپنے علاقے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, ملک کے لیے, تو انشاءاللہ اسی طرح سے ہی کنٹینیو کریں گے. لیکن جو اصل اعتراضات جس قانون پہ لوگ کر رہے ہیں اس کو ہم دور کر رہے ہیں. صحیح, اس کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو عامر صاحب, ایک دو لائن کا آپ کا بھی مجھے جواب چاہیے کہ یہ تحفظات کیوں ہیں لوگوں کو؟ دیکھیں, تحفظات کا تعلق مشاورت نہ ہونے سے ہے جی, اور چیزوں کو دیکھیں 1973 کا وائلڈ لائف ایکٹ ہے, اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں جو کمیونل لینڈ ہے, پرائیویٹ لینڈ ہے, اس کے تحفظ کا ذکر نہیں ہے. تو یہ نذیر صاحب نے جیسے کہا کہ اس میں ریفارمز کر رہے ہیں, اس میں ترامیم کر رہے ہیں, بلکہ نیا ایکٹ لے کے آ رہے ہیں, یہ بڑی خوشائن بات ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مشاورت کرنے سے, بات کرنے سے, نیشنل پارک کی مخالفت ویسے بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے تحفظات کو دور کریں اور نیشنل پارک بنائیں. صحیح, مشاورت کا فقدان ہے, مشاورت کی ضرورت ہے. اور عامر حسین صاحب, آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ. جبکہ نذیر ایڈوکیٹ صاحب ڈپٹی اسپیکر جی بھی ہمارے ساتھ موجود رہے پورے پروگرام میں. آپ کا بھی پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ, اور امید کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی امور ہیں وہ جلد از جلد درستگی کی طرف جائیں, اور جتنی بھی محرومیاں ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کی ان کا ازالہ ہو. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.